नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 43 आयत 213 टू 215। कानन नासु उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे, यानी शुरू में सब लोग एक ही दीन पर थे, क्योंकि लोगों की तादाद कम थी और जब तादाद कम होती है तो लोगों में इत्तेफाक भी होता है। जूं जूं आपने जैसे देखा होगा ख़ानदान बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, इख्तलाफ भी शुरू हो जाते हैं। तो आगाज़ में सब लोगों का एक ही दीन था, तो इससे एक बड़ी गलत फहमी दूर हो जाती है कि इंसानियत का आगाज़ हदायत से हुआ, गुमराही से नहीं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हदायत देकर भेजा था ज़मीन पर, और आदम की औलाद जो थी वो तौहीद पर ही कायम रही। फ़बअसल्लाहुन्नबिय्यीन, फिर अल्लाह ने नबी भेजे। कुरान मजीद में है कि हर करिया बस्ती में पैगंबर आते रहे। क्या करते थे वो? मुबश्शिरीना, खुशखबरी देते थे किनको, नेक काम करने वालों को, व मुनज़िरीना, और डराते भी थे। और ये एतदाल है और यही अच्छी तरबियत होती है, जिसमें एक तरफ इंसान नरमी से काम ले और दूसरी तरफ डरावा भी हो। व अनज़ला माअहुमुल किताब बिल हक़, और उनके साथ किताब उतारी हक़ के साथ। किन के साथ किताब उतारी? नबियों के साथ। और ये किताब हर दौर में हर पैगंबर को दी गई। क्यों दी गई थी किताब? लियहकुमा बैनन्नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह, ताकि वो फ़ैसला करे लोगों के दरमियान जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। यानी यूँ समझे कि पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, एक ही दीन था, उनकी औलाद एक ही दीन पर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें इख्तलाफ हुआ, फिर उनकी तादाद भी बढ़ गई, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फैल गई दुनिया में। तो फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगहों पर पैगंबर भेजे। जब एक पैगंबर के जाने के बाद लोग दीन में इख्तलाफ करने लगते, एक किताब के होते हुए भी राय मुख्तलिफ हो जाती, तो फिर अल्लाह कोई और पैगंबर भेज देते। वो आकर फिर लोगों को हक़ बताता। जैसे यहूद व नसारा ने इख्तलाफ किया तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और हक़ वाज़े कर दिया। यानी अल्लाह ने शुरू से इंसानों को गुमराही में नहीं छोड़ा, उनकी हदायत का इंतज़ाम हर दौर में होता रहा। व मख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और नहीं इख्तलाफ किया इसमें मगर उन्हीं लोगों ने इसके बाद जो आ गई उनके पास वाज़े निशानियाँ। यानी हक़ में इख्तलाफ किया किन लोगों ने? जो दिए गए किताब। और ये बहुत नेचुरल बात है कि एक ही किताब के हामिल मानने वाले बाज़ औक़ात किताब में अलग अलग राय भी रखते हों। ऐसे जैसे कई लोग होते हैं ना कि इतनी कहते हैं, इतनी तफसीरें हैं, हम किस किस को पढ़ें समझें, तो नुक्ता नज़र का फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात जो है तवस्सो के लिए होता है, तवस्सो यानी एक बात के अंदर के माने, मगर यहाँ तवस्सो के लिए इख्तलाफ नहीं था। इसकी वजह क्या थी? आपस की ज़िद की वजह थी। और ये इंसान की कमज़ोरी है, इंसानों के अंदर जेलसी भी होती है। तो कभी ये ज़िद दो शख्सियतों के बीच नहीं बल्कि उनके दीन के बीच हो जाती है, और ऐसा होता रहा है। फिर क्या होता है? फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, तो हदायत दी अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने पैगंबरों की बात मान ली, अल्लाह ने उनको हदायत दे दी। लिमख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निह, उस मामले में जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था हक़ से, उसके इज़्न के साथ। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हदायत देता है। यानी कि आगाज़ इंसानियत हदायत के साथ हुआ। अल्लाह ने रहनुमाई की, हर दौर में पैगंबर भी आए, उन्होंने खुशखबरियाँ भी सुनाई और लोगों को डराया भी, किताबें भी वो लाए। इसके बावजूद लोगों में इख्तलाफ हुआ, और इख्तलाफ दीन वालों में हुआ। हक़ में कोई मुश्किल ना थी, ज़िद मसला था। ज़िद इसमें जैसे पीछे आयात में मुनाफिक का मसला क्या बताया गया था? ज़िद, ईगो, राय का इख्तलाफ, सोच का इख्तलाफ। तो फिर अल्लाह ने और पैगंबर भेजे जिन्होंने हक़ वाज़े कर दिया। तो जिन्होंने हक़ को कबूल कर लिया
اور جنہوں نے اختلاف کیا تو قبول کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے دے گا، اختلاف کی مصیبت سے باہر نکال لے گا، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ تو سیدھا رستہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کس کو دکھاتا ہے؟ جو اس کو مان جائیں، جو طلب کریں سیدھا راستہ، جو ضد اور حسد سے باہر نکل کر صاف دل اور صاف ذہن کے ساتھ حق کو قبول کرنا چاہیں۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب اختلافات دراصل امتحان ہیں، ٹیسٹ ہیں۔ یہ جو عقل ملی ہے نا انسانوں کو زیادہ، یہ بھی ٹیسٹ ہے، اس کا امتحان ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی امتحان نہ ہوگا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلوں پر گزر چکے ہیں۔ معنی ہے اس کا، تو کیا ہوا تھا پہلوں کے ساتھ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اور پہنچی ان کو مصیبتیں اور تکلیفیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان پیغمبروں کے فالورز پر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ کسی کے سر پر آرا رکھ کر اسے چیر کر 2 ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ حق سے باز نہ آئے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کے ساتھ کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ مگر جب انہوں نے ایک بار حق کا اقرار کر لیا تو پھر انکار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ کیا اتنا آسان ہے تمہارے اوپر کہ کوئی ٹیسٹ ہی نہ آئے، کوئی مشکل ہی نہ آئے، اور ویسے ہی تمہیں اس میں داخل کر لیا جائے کہ تم نے بس اللہ کو مان لیا؟ حالانکہ جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچتا ہے پھر اس پر تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ذہنی روحانی ٹارچر سے بھی انسان گزرتا ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ بأسا کیا ہے؟ جسمانی تکلیف، اور درا کیا ہے؟ ذہنی تکلیفیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں ان دونوں طرح کے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بھوک اور خوف سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گے، جھٹک دیے گے، جھنجھوڑے گے، اور یہ زلزلے زمین پر نہیں ان کے دلوں پہ گزرے، دل ہلا مارے گے، دل جو تھے وہ باہر کو آنے لگے۔ دل باہر کب آنے لگتا ہے؟ جب کوئی سخت خوف ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، تو اگر اس وقت ہم اپنا ہاتھ سینے پر رکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے؟ زلزلہ آیا ہوا ہے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین معہ حتیٰ نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا چلا تھا کہ یا اللہ یہ مشکل کب ختم ہوگی، یہ حالات کب بدلیں گے۔ تو انہیں خوشخبری دی گئی، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کو تسلی کے لیے یہ آیات اتاری گئی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آنے ہی والی ہے، اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، بیماری سے، مالوں کی کمی سے اور نفسوں سے۔ تو مختلف جگہوں پر آزمائش کا ذکر ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ نفس کی خلاف ورزیوں کا راستہ ہے۔ تو جب انسان حق کو قبول کرتا ہے، دین پر چلنے لگتا ہے، اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسے قربانی کرنا پڑتی ہے، اذیتوں فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ انہی کے اندر سے گزرتا ہے۔ اور حتیٰ کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی آزمائشوں میں گھبرا اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ تکلیفیں اور تنگی کے وقت
انسان کو صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ تکلیفیں انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دنیا میں اگر صرف راحتیں اور آرام ہی ملے انسان کو تو عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے، اور تکلیف سے کیا ہوتا ہے، انسان جاگتا رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ کو پکارتا رہتا ہے، دنیا کی محبت اس کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، مثلاً قرآن کا پڑھنا، عبادت یا دین کی کوئی خدمت ہے، عموماً اس کا دنیاوی اور فوری فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا اس سے جڑی مشکل بہت بڑی نظر آتی ہے اور اس پر صبر بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن جنت کے شوق میں ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو اس محبت میں وہ مصیبتیں آسان لگتی ہیں۔ مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے، مگر یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ بندوں کو خالص کرنے کے لیے امتحانوں سے گزارتا ہے، اور اس میں استقامت ضروری ہے اور اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کیونکہ آزمائش اور تکلیف میں اللہ سے مایوس ہونے لگتے ہیں، اللہ سے اور دین سے دور ہونے لگتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہر مصیبت میں، آزمائش میں کوئی بھلائی ہی ہے، اللہ ضرور اس کی ہمیں جزا دیتا ہے۔ اللہ سے بدگمان اور مایوس نہ ہوں۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے ہر فعل پر راضی ہوتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور جن سے سوال کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام دنیا کے بہترین افراد میں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی۔ دنیا میں کوئی بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے بہتر نہیں گزرے۔ آپ سے اتنی محبت اور قریب ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، سنتے تھے اور سیکھتے تھے، اور جہاں کچھ مشکل ہو وہاں سوال کرتے تھے۔ کل 13 مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، قرآن میں ان کا جواب دیا گیا، اور 13 صرف اس لیے کہ وہ بلا ضرورت سوال نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ عموماً سوال بہت کرتے ہیں، اور جب کوئی بات پتہ چل بھی جائے تو اس پر عمل بھی مشکل سے ہی کرتے ہیں، اور کیونکہ سوال بھی عمل کی نیت سے نہیں ہوتا، سوال بھی عموماً یہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس بارے میں فلاں کی کیا رائے ہے، یا اپنی مرضی کا مسئلہ جاننے کے لیے۔ کبھی ایک سے پوچھا جاتا ہے، جب جواب اپنی مرضی کا نہ ملے تو پھر کسی دوسرے سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس طرح سوال کرنا ایک شغل بن کر رہ گیا ہے۔ اگرچہ اچھا سوال پسندیدہ ہے، مگر بلا ضرورت سوال علم سیکھنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ تو صحابہ کیا پوچھتے تھے؟ کام کی بات۔ کیا پوچھا؟ اپنے مال کے بارے میں پوچھا کہ اس کو کہاں خرچ کریں، اس میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اور یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا، کیونکہ فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ کل کہہ دیجئے سوال اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، لیکن جواب کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ نبی کو جواب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، کل آپ انہیں بتا دیجئے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ ان کے سوال کی کتنی قدردانی فرماتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ کل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، یعنی جو بھی جہاں بھی تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی بھی شکل میں، کسی بھی کوانٹٹی میں، کسی بھی کوالٹی کا، تو کیا ہو؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو والدین کے لیے ہے، یعنی تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے۔ اصل میں وہ تو فرض ہیں،
یہاں نفلی صدقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو ذمہ داری ہے، فرائض ہیں، وہ تو پورے کیے جائیں گے، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی یہ پوچھے کہ میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں یا نہیں، اور کتنا کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری ذمہ داری ہیں، تمہیں کرنا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین پر، ماں باپ پر، پھر والاقربین، پھر رشتہ داروں پر۔ اقرب جو ہے قرب سے، زیادہ قریبی رشتہ دار۔ کون سے؟ جیسے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، والدین کے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، پھر اپنے بچوں کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں۔ والدین کا اولاد پر خرچ کرنا فرائض میں سے ہے، لیکن اولاد کے لیے وہ ایک اعلیٰ ترین شکل ہے جو فرض سے بھی آگے ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فرائض میں سے، سنت میں سے یا نفل میں سے ایک لیگل ٹرم، اور ایک ہوتا ہے جو انسان نیکی کے کام کرتا ہے ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ۔ تو رشتہ داروں کے بعد جو پہلے حقدار ہیں وہ ہیں والیتامہ، یتیم، کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کا حق زیادہ بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ یتیم جو ہے وہ غریب فقیر ہو، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو دیتے دلاتے رہو۔ جیسے آپ اپنے بچوں پر صرف ضرورت کے طور پر ہی خرچ نہیں کرتے نا، بلکہ اس کے علاوہ بھی انہیں تحفے تحائف، ان کی پسند کی چیزیں، شوق کی چیزیں لے کر دیتے ہیں نا۔ لیکن جن کے ماں باپ نہیں، ان کا خیال کون کرے گا؟ یہاں مراد خرچ کرنے میں صرف ضرورت مند یتیم نہیں، بلکہ کوئی بھی یتیم۔ اور یہاں خرچ جو ہے کس لیے کرو؟ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ اسی طرح اقربا جو ہیں، ضروری نہیں کہ ان پر جب خرچ کیا جائے تو وہ کوئی فقیر اور مسکین ہو، نہیں۔ آپ کے بھائی بہن اگر کھاتے پیتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے آپ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں، اور دیگر کپڑے وغیرہ۔ ضروری نہیں کہ ان کے پاس نہ ہو، تو یہ بھی ایک پسندیدہ ہے، عمل ہے۔ پھر والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرنا، اور مسکین پر خرچ کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور اس میں فقیر بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ جب مسکین اور فقیر الگ الگ آئیں تو فقیر جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور مسکین نسبتاً کم کو۔ لیکن اگر صرف مسکین آئے تو اس میں مسکین کے علاوہ فقیر خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ اور وابن السبیل، اور مسافر۔ اب مسافر کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ جو محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، اور تیسرا وہ جس کا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، اور محتاج ہے یا نہیں، اس پر خرچ کرنا لازم ہے یا نہیں۔ اور جو محتاج نہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ بس حق مہمانی ادا کریں۔ جیسے فیملی میں کوئی کسی رشتہ دار یا کوئی دوست بھی آ جائے تو جاتے ہوئے انہیں تحفے تحائف دے دیتے ہیں، تو یہ دینا دلانا بھی ایک طرح مسافر کو ہی ہوتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتا۔ اور تیسرا وہ جو پتہ نہیں کہ ضرورت مند ہے کہ نہیں، تو انسان کی مرضی ہے، چاہے تو دے اور نہ دے۔ ہاں، جو ضرورت مند ہے اس کو ضرور دیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کرو گے تم خیر میں سے، اور یہاں خیر سے مراد انفاق یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے۔ اور جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی انسان اس کو دیکھ لے گا، اس کا اجر پا لے گا، اور اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اب چاہے خیر مال کے ساتھ ہو یا پھر وہ خیر خدمت کی شکل میں ہو، یعنی آپ کسی کو مال تو نہیں دے رہے لیکن اپنا وقت دے رہے ہیں، خواہ خیر وہ تعلیم دے کر ہو، یعنی علم سکھا کر، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہو، کوئی بھی چیز، مالی، بدنی، علمی، مشقت، سب چیزیں آ جاتی ہیں من خیرن میں۔ من خیرن کہہ کر نیکی کو عام کر دیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ ایک اور حدیث ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملو۔
من خیرن میں انفاق کی ساری شکلیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ صدقہ، حالانکہ وہ اس پر ذمہ داری بھی ہے لیکن پھر بھی اس کا ثواب ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان نیت اچھی کرے، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہنا، اس کو خوش کرنا۔ تو ایک شخص اگر اپنے بیوی بچوں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یا والدین کو یا رشتہ داروں کو دیتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، تو اس کو کیا ہے؟ اجر ہی اجر۔ تو اس آیت میں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے کیا سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے مزید وضاحت کر دی کہ کہاں پر خرچ کریں، کیونکہ کیا تو پھر کیا ہی رہ جائے گا اگر یہ نہ پتہ چلا کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کہتے کہ جو بھی تم خرچ کرو تو اللہ اس کو جان لے گا، تو پتہ نہ چلتا کہ ہم کہاں پہ کیا خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے سب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سب جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ کوئی نہ بھی جانے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، نہیں دے رہے، بس اس کو پتہ ہے، وہ تمہیں اس کی پوری جزا دے گا، حتیٰ کہ اللہ ذرے برابر نیکی بھی کرنے والے کو اس کا اجر دے گا، وہ اس کا اجر پا لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔